सदर आसिफ अली जो जरदारी हैं उनका चीन का दौरा जो है वो यकदम मनसूख कर दिया गया। जर्मन वजीर खारजा हैं वो कुछ रोज कबल चाइना गई थी और उन्हें एयरपोर्ट पर कोई भी रिसीव करने नहीं आया था। इस्तकबाल करना तो बड़ी दूर की बात है। मौलाना साहब के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बड़े संगीन नौयत के हैं। रेड नंबर प्लेट वाली कुछ जो गाड़ियां हैं वो अडयाला जेल गई हैं, अडयाला जेल पहुंची हैं, अडयाला जेल के अंदर बड़ी मुलाकातें हुई हैं। चाइना जितनी अहमियत रखता है पाकिस्तान के लिए, यहाँ खुदा न खासा किसी की टांग भी टूट जाए तो दौरा मुलतवी नहीं हो सकता। वजारत खारजा और चाइनीज सफारत खाने ने दौरे की तारीखों का ऐलान नहीं किया था, और अगर ये गैर शेड्यूल के पहुंच जाते तो फिर वही अशर होना था जो जर्मन वजीर खारजा का हुआ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और दिनों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ यासिर अरफात। और अभी तक जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान है कुछ खदशात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें दूर नहीं किया जा सका और ये मामला जो है ये दिन ब दिन अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज हुकूमत, शहबाज शरीफ खुद तो डिप्रेशन में है, उन्होंने साथ पूरी इंतजामिया, पूरी पार्टी, पूरी सियासत, पूरी हुकूमत को भी डिप्रेशन का शिकार कर दिया। आज चीन की तरफ से एक और मामला सामने आया है और सदर आसिफ अली जो जरदारी हैं उनका चीन का दौरा जो है वो यकदम मनसूख कर दिया गया। इसके पीछे रीजन तो बज़ाहिर उनके पांव का फ्रैक्चर बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ और तशवीशनाक खबरें भी हैं इसी हवाले से, ये चीन के उनके दौरे को लेकर कि ये मनसूख किस तरह हुआ है। आपको याद होगा कि जो जर्मन वजीर खारजा हैं वो कुछ रोज कबल चाइना गई थी और उन्हें एयरपोर्ट पर कोई भी रिसीव करने नहीं आया था। इस्तकबाल करना तो बड़ी दूर की बात है, वो बड़ी हैरान रह गई वहां पहुंचकर। तो आज कुछ इसी तरह के जो मामलात हैं, कुछ ऐसी ही खबरें आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन ये उससे मामला थोड़ा डिफरेंट है। इनकी दफा जो चाइना है उसने कुछ और तरीका इख्तियार किया है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक इत्तेहाद हुआ था बड़ा जोरों शोर से अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के दरमियान, मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF और तहरीक इंसाफ इमरान खान के दरमियान। ये बेसिकली इसे एक गैर फितरी इत्तेहाद कहा जा रहा था और इसका अंजाम भी वही हुआ है कि आज तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो एक बार फिर चढ़ दौड़े हैं JUIF पर और मौलाना फजलुर रहमान साहब, और उन्होंने खूब तनकीद भी की है, बड़े बड़े इल्जामात भी लगाए हैं और बड़ा उन्होंने फिर से उसी तरह निशाने पर लिया है। और मौलाना साहब के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बड़े संगीन नौयत के हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम खबर है आज की वो है तहरीक इंसाफ के। देखिए पिछले दिनों से कुछ दावे किए जा रहे थे कि रेड नंबर प्लेट वाली कुछ जो गाड़ियां हैं वो अडयाला जेल गई हैं, अडयाला जेल पहुंची हैं, अडयाला जेल के अंदर बड़ी मुलाकातें हुई हैं। अब कंफर्म हो गया, ये सुबह की रोशनी दिन के उजाले की तरह ये मुलाकातें आज हुई हैं और अडयाला के अंदर अमरीकी सफारत खाने का एक बड़ा वफ्द पहुंचा है और उन्होंने बड़ी मुलाकात की है और वो 1 घंटे तक मुलाकात जारी रही है। ये मुलाकात किसके साथ हुई, क्या तय पाया, क्या डील हुई, ये तमाम मामला आपके सामने इस व्लॉग के अंदर रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले शुरू करते हैं कि गुज़श्ता रोज सदर आसिफ अली जो जरदारी हैं उनके पांव के अंदर फ्रैक्चर हुआ था दुबई के अंदर, तो वो उन्हें रेस्ट का भी कहा गया और उसके बाद हमने खबर देखी कि अब वो रेस्ट पर हैं, बेड रेस्ट पर हैं, 1 महीना रहेंगे। आज जो इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है, सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी के पैर में चोट के बाइस दौरा चीन मौखर। मैं आपको एक बात बता दूं, चाइना जितनी अहमियत रखता है पाकिस्तान के लिए, यहाँ खुदा न खासा किसी की टांग भी टूट जाए तो दौरा मुलतवी नहीं हो सकता। अब आपने आगे देखना है, जो 2 से 3 खबरें हैं आपको बखूबी मालूम हो जाएगा कि ये दौरा जो है ये क्यों मनसूख हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी ने रवां माह चीन के दौरे पर जाना था जो इनके पैर में फ्रैक्चर के सबब मुखर कर दिया गया है। जराया का कहना है कि अभी सदर जरदारी के दौरा चीन की हतमी तारीखें और शेड्यूल तय हो रहा था कि पैर में चोट आने के बाइस मामला इल्तवा का शिकार हो गया। इन्होंने 5 से 6 तारीख के दरमियान जो था ना वो चाइना पहुंचना था वहां पर, लेकिन अभी तक शेड्यूल जो था वो तय हो रहा था।
یہاں تو مہینہ مہینہ پہلے شیڈول طے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات جو ہے وہ اس سے بھی ہمیں وزارت خارجہ اور چائنیز سفارت خانے نے دورے کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا تھا، تاہم اب صدر مملکت صحت یاب ہونے کے بعد چین کا دورہ کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی وفد ہمارے سربراہ مملکت یا صدر پاکستان کوئی بھی بڑے عہدے سے جا رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب، تو وہ تو شیڈول جو ہے وہ مہینہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے اور بعض کا 4 5 مہینے پہلے جاری ہو جاتا ہے۔ اصل جو اس میں خبر نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز سفارت خانے نے صدر آصف علی زرداری کا شیڈول تاریخوں کا اعلان ہی نہیں کیا، اور اگر یہ بغیر شیڈول کے پہنچ جاتے تو پھر وہی اشر ہونا تھا جو جرمن وزیر خارجہ کا ہوا۔ اگر ویسا ہوتا تو یہ دنیا کے اوپر بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا، کیونکہ جس طرح لداخ کے اوپر بھارت اور چین کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے سیکیورٹی کا، مٹھائی کا تبادلہ ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف جو شہباز حکومت ہے وہ چائنا جیسے بہترین دوست کو بھی اپنے دشمن میں بدلنے جا رہی ہے۔ تو یہ تو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر پوری دنیا کے اندر آتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو چائنا ہے اس نے کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی شہباز حکومت کو۔ جوش اسحاق ڈار نے 1-2 دن پہلے حرکت کی ہے چائنیز سفیر کے سامنے، اور پھر باقاعدہ ڈانٹ بھی کھائی ہے اس سے، اور انہوں نے باقاعدہ بتایا چائنیز سفیر نے دوسری دفعہ سٹیج پر کہ یہ اسحاق ڈار غلط بیانی کر رہی۔ اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی اگر کوئی شرمندہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، چین کی جو دوستی ہے۔ چین، ایران، افغانستان اور بھارت بھی انکلوڈ کر لیں، ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ اچھی جو معاملات بالخصوص 3 ممالک کے ساتھ ہے، ایران، افغانستان اور چین کے ساتھ، پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ جب سے شہباز سرکار آئی ہے پاکستان پوری دنیا میں اکیلا ہو گیا۔ اب تو دیکھیں جس طرح پاکستان کے چین کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں کہ امریکہ انویسٹمنٹ لے کے آ جاتا، امریکہ آ کر کوئی آفر کرتا، اس حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے، سلام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب سے وہ برگر والی البیک آ رہی ہے، بروسٹ والی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ انہیں بات کرتے ہوئے یعنی کہ ذرا بھی گلٹی فیل نہیں ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، وہ اپنے بروسٹ برگر بیچنے آ رہے ہیں، یہ کہاں سے انویسٹمنٹ ہوگی؟ پاکستان کو کیا پیزے، برگر اور بروسٹ کی ضرورت ہے اس وقت؟ پاکستان کو اس وقت تعلیم، شعور، معیشت، اچھی معیشت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ ریکارڈ آپ کی گیس، بجلی، یہ جو میاں نواز شریف صاحب انڈیا کو بجلی بیچ رہے تھے اب خود فرار ہو گئے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر بجلی نہیں ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے، لوگ روٹی پہلے تو کمانے سے مجبور تھے، اب پکانے سے بھی مجبور ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے ابرا، اور اس صورتحال کے اندر چین کی جو سی پیک کی صورت میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، تو اس کو بھی نقصان پہنچانے پہ سے یہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان نے سب سے زیادہ قرضہ بھی چین کا دے رہے ہیں، تو اس وقت چین کے جو مزاج ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، کیونکہ شہباز حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی چین کے ساتھ دشمنی پالنے میں۔ اب چین ویسے بھی فری ہے، بھارت کے ساتھ اس کے معاملات طے ہو رہے ہیں، تو وہ شہباز حکومت کے اوپر اچھی طرح توجہ دے گا اور دے رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو مزید سرپرائز بھی شہباز حکومت کو ملتے نظر آئیں گے۔ اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کی اتحاد کی طرف۔ تحریک انصاف اور جو مولانا فضل الرحمان گروپ ہے JUI، ان کے درمیان اختلاف ہونا، جھگڑا ہونا کوئی سرپرائز نہیں ہے، ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق ایک سرپرائز ہو سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا یہ ہوا بھی۔ اب مولانا فضل الرحمان علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اچھے خاصے نشانے پر لیا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو علی مین گنڈا پور صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، علی مین گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، یہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کی دفعہ بھی یہ بات کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا فضل الرحمان اپنے قول و فعل میں تضاد نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور نے پشاور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فیک رہنما اپنے لیڈر مولانا فضل الرحمان کو سمجھائیں کہ وہ اس عمر میں لالچ چھوڑ دیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم پر پہلے کہا ووٹ نہیں دیں گے، پھر ریٹ بڑھایا،
ہر بار ہی اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ آئندہ الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو خیبر پختونخوا سے ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی۔ وہ ایک سیٹ وہی نہیں ملے گی جو علی مین گنڈا پور صاحب کے حلقے کی ہے، باقی ان کی بلا سے مولانا فضل الرحمان صاحب ساری سیٹیں جیت جائیں۔ اب مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان تو اس وقت اختلاف نہیں ہے، اور کوئی بظاہر نظر بھی نہیں آیا، کیونکہ تحریک انصاف نے شکریہ بھی ادا کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا آئینی ترمیم کی رات۔ بیسیکلی اس کے اندر سب سے اچھا کھیل گئی ہے تحریک انصاف۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لے کر ساتھ ملا کر آئینی عدالت والا آپشن ختم کیا، فوجی عدالتوں والا آپشن ختم کیا، چیف جسٹس کے معاملے پر جو ڈیڈ لاک تھا اسے ختم کیا۔ اس میں مولانا صاحب کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے وقتی طور پر ایک بہت بڑے تصادم سے بچا لیا اس ملک کو، کہ خدا نخواستہ جو ادارے تھے، وفاق تھا، خیبر پختونخوا کا صوبہ تھا، وکلا تھے، یہ تمام آپس میں آمنے سامنے نہ آ جاتے، اور اس کے 100% چانسز تھے۔ مولانا صاحب اس کا کریڈٹ تو مولانا صاحب کو جاتا ہے، لیکن اب تحریک انصاف والے وہ کریڈٹ انہیں نہیں دینا چاہتے۔ اس کے پیچھے یہ کہ تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت مضبوط ہے، اور وہ مولانا صاحب کو شاید اس میں حصہ دار نہیں بنانا چاہتے۔ ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں، اگر جنہوں نے یہ ترمیم کروائی ہے وہ چاہتے تو اس میں فوجی عدالتیں موجود ہونی تھیں، چاہے وہ غائبانہ طور پر ہی شک سامنے آ جاتی، جب یہ پاس ہو رہی تھی یعنی ترمیم تب نہ بھی ہوتی۔ آئینی عدالت بھی وہ چاہتے تو انہوں نے بنا کے چھوڑنی تھی، اس کے بعد تصادم ہوتا، جو بھی ہوتا، جس قسم کے بھی حالات ہوتے، وقتی طور پر انہوں نے یہ کر گزرنا تھا۔ لیکن ادھر بھی کچھ آپس میں تقسیم ہے وہاں پر بھی۔ تو اس وقت ملک کے ہر ادارے کے اندر، ہر سیاسی جماعت کے اندر، حکومت کے اندر، اپوزیشن کے اندر ایک تقسیم ہے، اور وہ اس تقسیم کو پیدا کرنے میں تحریک انصاف کامیاب رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ برطانوی پارلیمنٹ نے بھی خط لکھا عمران خان کی حمایت میں، حالانکہ عمران خان صاحب کی ساری کمپین ہی ان کی مخالفت پر تھی، امریکہ کی مخالفت پر، مغرب کی مداخلت پر، لیکن اب وہ عمران خان کے تحریک انصاف کامیاب رہی۔ امریکہ کے مخالف ساری کمپین کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، رجیم چینج کو لے کر، لیکن زلفی بخاری صاحب جس وقت ایک بڑے مشن پر ہیں، وہ 100 میں سے 62 کم و بیش جو اراکین کانگریس ہیں ان کی طرف سے خط لکھوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آج اس کے دیکھیں، اس سے پہلے بھی جو آج ملاقات ہوئی ہے نا ڈیالہ جیل کے اندر امریکی وفد کی سفارت خانے کے، اس سے پہلے بھی اسی ویک میں خبریں چلتی رہی ہیں، خبریں سامنے آتی رہی ہیں ذات صحافتی ذرائع سے، عمران ڈیالہ کے اندر سرخ کلر والی نمبر پلیٹس کی گاڑیاں دیکھی گئی آتے جاتے، یہ خبریں چلیں۔ ان خبروں سے مزید جو تھے شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے، اب انہوں نے اعلانیہ طور پر دورہ کر لیے۔ اب امریکی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد کی اڈیالہ جیل آمد ہوئی ہے۔ امریکی سفارت خانے کے وفد کو 3 اسیر منظمان تک کونسلر رسائی دی گئی۔ وفد نے فارن ایکٹ میں گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات کی، اور ملاقات ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ دفتر میں کروائی گئی جو 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ وفد کو امریکی شہریوں عابد ملک، صدیقہ سعید اور ایلیکس پلیڈو تک کونسلر رسائی دی گئی۔ امریکی وفد میں عرفان جان، مائک مرفی اور راہیل جوید شامل تھے۔ امریکی وفد ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ ملاقات کم و بیش 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ امریکی سفارتخانے، دیکھیں تمام ممالک کے سفارتکاروں کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی ملک کے اندر بھی اپنے قیدیوں سے ملاقات کر سکیں، ان تک رسائی حاصل کریں، ان کے جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کے بارے میں پوچھیں، اور اس کے اوپر قانونی یا جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس ملک کے قوانین کے مطابق وہ کی جاتی ہے، یا پھر سفارتی جو ہے وہ ریلیف لیا جاتا ہے۔ امریکی وفد کی یہ بڑی اہم ملاقات بڑی اہم ٹائمنگ پر ہوئی ہے۔ وہ جو اراکین کانگریس ہیں 62، انہوں نے اپنے خط کے اندر واضح طور پر یہ لکھی ہوئی ہے ایک لائن، انہوں نے کہا تھا کہ امریکی سفارت خانے کے وفد کو بھیجا جائے اڈیالہ جیل میں، تاکہ وہ جا کر خود دیکھے کہ عمران خان صاحب اس وقت کس حالت میں ہیں، وہ خود جا کر دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو کیسے رکھا گیا ہے، سیاسی اسیران کو کیسے رکھا گیا ہے۔ آپ اس حکومت کے یا مین سٹریم میڈیا کی اگر بات کے اوپر یقین کر لیں تو بتائیں انہوں نے ابھی تک سچ بولا کون سا ہے؟
اب اسی خط کے بعد جو ہے وہ امریکی وفد کا اڈیالہ پہنچ جانا، دورہ کرنا اڈیالہ کا، یہ انہیں روک بھی نہیں سکتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک سیکٹری لیول کی ملاقات ہوئی ہے امریکن کی پاکستانی حکام کے ساتھ، جس کے بعد عمران خان کی بہنوں اور بیوی کو فوری طور پر رہا کر دیا گیا۔ اب عمران خان کے جو صورتحال ہے، اب آپ نے اسی لائن پر رہنا ہے جو امریکی اراکین کانگریس نے کہا تھا کہ جو سفارت خانے کا وفد ہے اسے عمران خان کے پاس جیل میں بھیجا جائے اڈیالہ جا، تاکہ وہ ساری صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پاکستانی حکومت سے ضمانت لی جائے عمران خان کی زندگی کی۔ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، خطرات ہیں ان کے کھانے میں جو زہر ڈالا جانے ہیں اور انہیں بند کر ان کی بجلی بند کرنے کی کمرے، انہوں نے کہا اس طرح تو وہ ٹارچر ہو کر ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، لہٰذا جو وفد ہے سفارت خانے کا اسے بھیجا جائے، اور آج وہ وفد چلا گیا۔ اب دیکھیں، اگر تو چاہتا امریکہ تو یہ جو قیدی اسیران ہیں ان کو سفارت خانے بھی بلا سکتا تھا، ان کا حکم چلتا ہے یہاں پر، لیکن یہ جو ملاقات ہے یہ اڈیالہ کے اندر ہوئی ہے، اور اڈیالہ کی کے اندر جو ہائی لیول کا قیدی ہے زیادہ چانس ہے کہ اس کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے ہوئی ہے، وزٹ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح کے معاملات ہیں چائنا کے شہباز حکومت کے ساتھ اور پوری دنیا کے، اب امریکہ، روس اور چائنا میں سے تینوں میں سے جو وہ پہل کرنا چاہتے ہیں کسی طرح ہماری ڈیل جو ہے وہ متوقع جو سیاسی پارٹی یا حکمران اس کے ساتھ ہو جائے۔ اصل ساری صورتحال اس طرف جاتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔